मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 59वीं क़िस्त। क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तहरीर, हसब नसब। लंबे चौड़े सीले हुए गुसलखाने में दिन को भी अंधेरा रहता था। ऊंचा हमाम, मटके, चौकी, रंग बरंगी साबुनदानियाँ, बेसन, उपटन, झांवे, लोटे, आफताबे, मग्गे, खूंटियों पर गरारों और मैले दुपट्टों का अंबार, आंवलों रीठों से भरी तश्तरियाँ, अंधेरा खंदूस मुआ अली बाबा 40 चोर का गार। लेकिन यही गुसलखाना छम्मी बेगम की दुखी जिंदगी में वक्त बे वक्त जाए पना का काम देता था। इसी की हरी शीशों वाली बंद खिड़की का रुख चंबेली वाले मकान की तरफ था। उसके एक शीशे का रंग नाखून से जरा सा खुरच कर छम्मी बेगम ने बाहर झांकने का इंतजाम भी कर रखा था कि छम्मी बेगम के लाडले अज्जू भाई चंबेली वाले मकान में रहते थे। पहरों वो उस शीशे में से सामने वाले घर को इस तरह तकती जैसे शाहजहां अपने कैद खाने में से ताजमहल को देखा करता था। औसत दर्जे के जमींदार खानदान के आबाई घर के 2 हिस्से थे। बाहर वाला मर्दाना हिस्सा, जिसके सहन में चंबेली की घनी झाड़ियां थीं, चंबेली वाला मकान कहलाता था। जनाने हिस्से के आंगन में इमली का सायादार दरख्त खड़ा था, इसलिए सारे महल्ले में उसका नाम इमली वाला मकान पड़ गया था। दोनों आंगनों की दरमियानी दीवार में आमद और रफ्त के लिए एक खिड़की थी। छम्मी बी के अब्बा और अज्जू भाई के अब्बा एक साथ रहते थे। छम्मी बी के पैदा होते ही अज्जू भाई से मंगनी हो चुकी थी। 9-10 साल की उम्र में मंगेतर से उनका पर्दा करा दिया गया था। अज्जू भाई बला के खूबसूरत और खिलंडरे थे, इकलौते लाडले बेटे और 2 भाइयों के घर का वाहिद चराग, इसलिए वो तो जी भर के बिगड़े। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, ये बाजी वो बाजी, लेकिन बड़े अब्बा और अम्मा को इत्मीनान था कि ब्याह होते ही सुधर जाएंगे। छम्मी बेगम तो होश संभालते ही उन्हें अपना मजाजी खुदा समझने लगी थी। माँ बाप की इकलौती वो भी थीं, उनके नाज भी कम न उठाए जाते। जिद्दी, गुसीली और तनतने वाली छम्मी बेगम 16 साल की हुई तो शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। दोनों तरफ धूमधाम से तैयारियां होने लगी कि अचानक मौत ने इस सुखी और खुशहाल घराने की बिसात उलट दी। उस साल शाहजहांपुर में जो हैजे की वबा फैली, उसमें 15 दिन के अंदर अंदर छम्मी बेगम के अम्मा और अब्बा दोनों चटपट। छम्मी बेगम पर कयामत गुजर गई, लेकिन अभी ताया ताई का साया सर पर सलामत था। सबसे बड़ी बात ये कि अज्जू भाई से ब्याह होने वाला था। छम्मी बेगम माँ बाप का सोग मनाने के बाद फिर मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखने में मसरूफ हो गईं। शादी कुछ अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई थी, लेकिन इससे पहले कि बड़े अब्बा कोई तारीख मुकर्रर करें, उनका बैठे बिठाए हार्ट फेल हो गया। बड़े अब्बा के मरते ही अज्जू भाई ने कहा कि वो चंद मुकदमों के मामलात संभालने लखनऊ जा रहे हैं और मुसाहिबों के साथ उड़न छू हुए। अब इमली वाले मकान में रह गईं बड़ी अम्मा, जो बिल्कुल बावली हो रही थी, और छम्मी बेगम। मर्दाना सूना हो गया। डेवड़ी पर पुराने मुलाजिम धम्मू खान डंडा संभाले बैठे रह गए। अंदर सलामत बुआ और उनकी लड़कियां रोती नाक से नकती खाना पकाने में जुटी रहीं। घर की हिफाजत के लिए बड़ी अम्मा ने एक बूढ़े रिश्तेदार मिलन खान को बरेली से बुलवा भेजा, जो चंबेली वाले मकान की दालान में खटिया डालकर पड़ रहे। अज्जू भाई लखनऊ गए तो वहीं के हो रहे। हर खत में अम्मा को लिख भेजते कि मुकदमे की तारीख बढ़ गई है, महीने 2 महीने में आ जाऊंगा। पूरे 6 महीने के बाद वापस आए तो बड़ी अम्मा ने शादी का जिक्र छेड़ा। बोले, जब तक जमीनों के मामलात नहीं सुधर जाते, मैं शादी वादी नहीं करने का। जभी से छम्मी बेगम तारीख गुसलखाने के कोने में मैले कपड़ों के ढेर पर बैठकर चुपके चुपके रोने लगी। अब छम्मी बेगम 19 साल की हो चुकी थी। अज्जू भाई ने शायद तय कर लिया था कि लखनऊ में ही रहेंगे। लोगों ने आकर बताया था कि वहां खूब रंगरलियां मना रहे हैं। छम्मी बेगम भी न जाने कैसा नसीब लेकर आई थी। एक दिन बड़ी अम्मा पर दिल का दौरा पड़ा और वो भी चल बसी। अब छम्मी बेगम तने तन्हा हक हैरान रह गई। आंगन में उल्लू बोलने लगा। मजीद हिफाजत के ख्याल से अंधे मिलन मियाँ चंबेली वाले मकान से इमली वाले मकान में मुंतकल हो गए। इधर दालान में पड़े वो खांसा करते, देवड़ी में धम्मू खान खांसता रहता। अज्जू भाई माँ के मरने में आए थे, तीजा करते ही वापस चले गए। जिस तरह उन्होंने बीच मंझधार में छम्मी बेगम का साथ छोड़ा, अल्लाह अल्लाह, जब वो ये सब सोचती तो कलेजा फटने लगता। महीने के महीने लखनऊ से 200 रुपए का मनी ऑर्डर आ जाता था। कभी कभार मिलन खान के नाम खैर खबर पूछने का खत। मिलन खान की बीवी और बेटी भी बरेली से आ गई थी।
لیکن اپنی تنک مزاجی کی وجہ سے چھمی بیگم کی ان دونوں سے ایک دن نہ بنی۔ دن بھر رشتہ داروں سے لڑنے جھگڑنے یا آپ ہی آپ تل ملانے اور کلپنے کے بعد چھمی بیگم پھر غسل خانے میں گھس جاتی اور روتی یا شاہجہانی شیشے میں سے چمبیلی والے مکان کو تکا کرتی۔ یہ زندگی بھی کیسی زندگی ہے، وہ سوچتی۔ ابھی سب کچھ ہے اور ابھی کچھ بھی نہیں۔ کل کی بات معلوم ہوتی ہے کہ اس گھر پر کتنی رونق تھی۔ دالان میں آرام کرسیاں پڑی ہیں، صحن میں مونڈھے بچھے ہیں، گیس کے ہنڈے سنسنا رہے ہیں، ابا اور بڑے ابا کے دوستوں کی محفل جمی ہے، مشاعرے ہو رہے ہیں، قوال گا رہا ہے۔ جب اجو بھائی کے دوست احباب آتے تو اجو آنگن والی کھڑکی میں سے آ کر جھانکتے اور ایک مخصوص آواز میں آہستہ سے پکارتے، ارے بھائی چھمو، ذرا چائے تو بھجوا دو۔ اس بھرے پورے گھر کو کس کی نظر کھا گئی؟ اپنی شدید یاس و نا امیدی کے باوجود چھمی بیگم کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اجو واپس آئیں گے، چمبیلی والا مکان پھر آباد ہوگا۔ جمعے کے جمعے وہ مردانے مکان میں جاتی، دھمو خان اور سلامت بوا کی لڑکیوں کے ساتھ مل کر باغ کے جھنکار کی صفائیاں کرواتی، دالان کے جالے صاف کیے جاتے، اندر کے کمرے مقفل تھے۔ دروازوں کے شیشوں میں سے جھانک کر وہ بڑے ابا اور اجو کے کمروں پر نظر ڈالتی اور سر ہلاتی، ٹھنڈی آہیں بھرتی اور واپس چلی جاتی۔ چھمی بیگم 30 سال کی ہو گئیں، بال وقت سے پہلے سفید ہو چلے۔ اب انہوں نے چمبیلی کے باغ کی دیکھ بھال بھی چھوڑ دی، دل دنیا سے اچاٹ سا ہو گیا، لیکن غصے اور تنتنے کا عالم وہی رہا، بلکہ اب عمر کی پختگی کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی اس تمکنت اور تنتنے کے لیے وجوہات کچھ کم نہ تھیں۔ ماں باپ خالص اصل نسل روہیلے پٹھان، دادا پردادا ہفت ہزاری نہ سہی 1000 2000 یا نگوڑے جو کچھ بھی ہوتے ہیں ضرور ہی رہے ہوں گے۔ ماضی کے ان جگاوری روہیلا سرداروں کے نام لیوا اس کنبے کے حسب نسب پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، اس فکر میں وہ بالکل قلعہ بند ہو کر بیٹھ رہی۔ محلے کی عورتوں سے ملنا جلنا بھی کم کر دیا، بیواؤں کے سے سفید کپڑے پہننے لگیں۔ ان کا زیادہ وقت مسلح پر گزرتا۔ اکثر دوپہر کے سناٹے میں سلامت بوا آنگن کی کھڑکی میں بیٹھ کر زردہ پھانکتے ہوئے بڑی ڈراؤنی آواز میں آپ سے آپ بڑبڑاتی، باری تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے 2 وقت اپنے بندوں پر ہنسی آتی ہے۔ ایک، جب جسے میں بنا رہا ہوں اسے کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے، اور 2، جسے میں بگاڑ رہا ہوں وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرے۔ بس 2 وقت۔ چھمی بیگم دہل کر ڈانٹتی، اے سلامت بوا، نحوست کی باتیں مت کرو۔ لیکن سلامت بوا اطمینان سے اسی طرح بڑبڑاتی رہتی۔ اس روز نوچندی جمعرات تھی۔ چھمی بیگم غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ سردیوں کا زمانہ تھا، حمام کے نیچے سلگتے انگارے کب کے بجھ چکے تھے اور چھمی بیگم کو کپ کپی سی چڑھ رہی تھی۔ جلدی سے بال تولیے میں لپیٹ کر کھڑاویں پہن رہی تھی جب باہر سے سلامت بوا کی سڑیل نواسی نے زور سے غسل خانے کے دیمک لگے کواڑ کی کنڈی کھڑکھڑائی۔ آپا، اے آپا، جلدی نکلو۔ ارے کیا ہے باولی؟ چھمی بیگم نے جھنجھلا کر آواز دی۔ آپا، چمبیلی والے مکان میں آپ سے کہا ہے کہ 4-5 جنوں کے لیے چائے بھجوا دو جلدی۔ کیا؟ چھمی بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ انہوں نے جلدی سے شاہجہانی شیشے سے آنکھ لگا دی۔ صحن کا پھاٹک کھلا ہوا تھا، باہر 2 تانگے کھڑے تھے، 2-3 لوگ سامان اتروا رہے تھے اور ایک سیاہ فام لیکن تیکھے نقش والی عورت سرخ جارجٹ کی ساڑی پہنے ہری بنارسی شال میں لپٹی دالان میں مونڈھے پر بیٹھی اطمینان سے گھٹنے ہلا ہلا کر نوکروں کو احکام دے رہی تھی۔ ایک اس کی ہمشکل 13-14 سالہ اچھال چھکا سی لڑکی کاسنی شلوار قمیض پہنے فرش پر اکڑوں بیٹھ کر ایک بکس کھولنے میں مشغول تھی۔ اتنے میں اندر سے اجو بھائی، جی ہاں ہمیشہ کی طرح بانکے چھبیلے اجو بھائی دالان میں آئے۔ جھک کر اس لال چڑیل سے کچھ کہا، وہ کہکہا لگا کر ہنسی۔ چھمی بیگم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ نیم تاریخ غسل خانہ اب بالکل اندھا کنواں بن گیا۔ انہوں نے جلدی سے ایک کھونٹی پکڑ لی، لڑکھڑاتی ہوئی باہر آئیں اور بے سدھ ہو کر اپنے بستر پر گر گئیں۔ بات یہ تھی کہ اجو بھائی جنہوں نے برسوں سے لکھنؤ والی کلو کو گھر ڈال رکھا تھا، اب باقاعدہ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔
کاسنی شلوار والی لڑکی اشرفی کلو اپنے ساتھ لائی تھی، اجو بھائی کی نہیں تھی۔ شام کو اجو بھائی پردہ کروائے بغیر درانہ زنانے میں چلے آئے اور دالان میں پہنچ کر پکارا، ارے بھائی چھمو، آؤ اپنی بھابھی سے مل لو۔ چھمی بیگم کانپ کر رہ گئی، پلنگ سے اٹھ کر غسل خانے میں جا گھسی اور زور سے چٹخنی چڑھا دی۔ اجو چور سے بنے دالان کے ایک در میں کھڑے رہے، کلو ان کے پیچھے کھڑی تھی۔ دونوں میاں بیوی چند منٹ تک اسی طرح چپ چاپ کھڑے رہے اور پھر سر جھکائے چمبیلی والے مکان میں واپس چلے گئے۔ اس دن کے بعد سے چھمی بیگم کی دنیا بدل گئی۔ اب وہ سارا دن قرآن شریف ہی پڑھا کرتی۔ اجو نے انہیں اتنے برسوں ہوا میں معلق رکھ کر ان کی زندگی تباہ کر کے کسی اور سے شادی کر لی۔ اس ناقابل برداشت صدمے سے زیادہ دہشت انہیں اس بات کی تھی کہ انہوں نے کلو بھائی طوائف سے نکاح کر کے خاندان کا حسب نسب برباد کر دیا تھا۔ چھمی بیگم اس جرم کے لیے انہیں مرتے دم تک معاف نہ کر سکتی تھی۔ کلو نے کئی بار ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ اکثر وہ آنگن کی کھڑکی میں آہستہ سے کہتی، بٹیا کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے۔ کبھی کوئی خاص کھانا پکتا تو نوکر کے ہاتھ سینی بھجواتی، لیکن چھمی بیگم نے دھمو خان کو حکم دے رکھا تھا، چمبیلی والے مکان سے کوئی چڑیا کا بچہ بھی اس طرف آئے تو اس کی ٹانگیں توڑ دو۔ گھر واپس آنے کے دوسرے مہینے اجو بھائی نے ملن خان کے ساتھ 200 روپے بھجوائے جو وہ اب تک لکھنؤ سے بھیجا کرتے تھے، لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی۔ چھمی بیگم کھڑکی میں جا کر للکاری، جمعہ خان مرحوم کی بیٹی اور شبو خان مرحوم کی بھتیجی چکلے سے آیا ہوا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے۔ ملن خان، غیرت والے پٹھان ہو تو جا کر یہ 200 روپے لی بھیجنے والوں کے منہ پر دے مارو۔ یہ رجس پڑھ کر انہوں نے کھڑکی کا دروازہ بند اور اس میں یہ موٹا قفل ڈال دیا۔ اب چھمی بیگم اپنے زیور بیچ کر گزر بسر کرنے لگیں۔ زیور ختم ہو گئے تو گھر کا قیمتی پرانا سامان کباڑی کے ہاتھ فروخت کر ڈالا۔ لیکن بھوک ایک دائمی مرض ہے جس کا وقتی علاج کافی نہیں، اور چھمی بیگم کو دھمو خان، ملن خان، سلامت بوا اور ان کے چینگی پوٹوں کا پیٹ بھرنا تھا۔ انہوں نے گھر میں قرآن شریف اور اردو پڑھانے کے لیے بچیوں کا مکتب کھول لیا۔ محلے والوں کی سلائی کرنے لگیں۔ جب محنت کرتے کرتے بیمار پڑ گئیں اور ہلا کر بخار چڑھایا تو سلامت بوا ہڑبڑا گئیں اور غصے سے بولیں، بی بی کیا آن پر جان دے دو گی؟ ایسی بھی کیا نگوڑی آن؟ لیکن چھمی بیگم پر غنودگی طاری تھی۔ سلامت بھاگی بھاگی چمبیلی والے مکان پہنچی۔ کلو فوراً سر پر برقع ڈال گلی کے راستے اندر آئی۔ ڈاکٹر بلایا گیا۔ کلو ساری رات نند کی پٹی سے لگی بیٹھی رہی۔ اجو بھائی نے کئی بار آ کر دکھیاری چچا زاد بہن کی حالت دیکھی، لیکن شاید اب بھی اس بے انصافی کا احساس انہیں نہ ہوا جو انہوں نے چھمی بیگم کے ساتھ کی تھی، کیونکہ بقول سلامت بوا کے اس کالی کلوٹی کلو نے انہیں الو کا گوشت کھلا رکھا تھا۔ چھمی بیگم کو جوں ہی ہوش آیا، آنکھیں کھولیں اور کلو کا متفکر چہرہ سامنے دیکھا۔ ان پر غم و غصے کا بھوت پھر سوار ہو گیا۔ کلو ان کے پٹھانی جلال سے بے حد خوف زدہ تھی۔ فوراً کان دبا کر اپنے گھر واپس بھاگ گئی۔ بیشتر طوائفوں کی طرح جو شادی کر کے بے حد وفاشوار بیویاں ثابت ہوتی ہیں، کلو بھی بڑی پتی ورتا عورت تھی۔ اس کی سب سے بڑی تمنا یہی تھی کہ چھمی بیگم اسے کنبے کی بہو اور اپنی بھاوت سمجھ کر املی والے مکان میں داخل کر لیں۔ اس کی تمنا کبھی نہ پوری ہوئی۔ 10 سال نکل گئے۔ اجو بھائی کو چھمی بیگم کے رشتے کی فکر بھی تھی، لیکن چھمی بیگم ادھیڑ ہو چکی تھیں۔ اب ان سے شادی کون کرے گا؟ چھمی بیگم ان سے اور کلو سے اسی طرح شدید پردہ کرتی تھیں، اسی طرح مدرسہ چلا کر گزر کر رہی تھیں کہ ملک تقسیم ہو گیا۔ آدھا شاہ جہاں پور سمجھو خالی ہو گیا۔ ان کے مکتب کی ساری لڑکیاں اپنے اپنے ماں باپ کے ساتھ پاکستان چلی گئیں۔ چھمی بیگم کے ہاں روٹیوں کے لالے پڑ گئے۔ اسی زمانے میں شامت اعمال کے کسی کام سے اجو بھائی دلی گئے اور فسادوں میں وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کی سناونی آئی ہے، کلو پچھاڑیں کھانے لگی۔ آنگن کی کھڑکی پر مکے مار مار کر ہاتھ لہو لہان کر لیے۔ بٹیا، بٹیا دروازہ کھولیے، ہائے بٹیا، بٹیا، ارے میں کہیں کی نہ رہی۔ چھمی بیگم دالان کے تخت پر بے خبر سو رہی تھیں۔ بہن سن کر جاگ اٹھی، دیوار کی کیل سے ٹنگی کنجی اتاری، تالا کھولا۔ کلو بال بکھرائے بھتنی کی طرح کھڑی چیخ رہی تھی۔
ارے لوگو، میرا سہاگ لٹ گیا، آئے بٹیا میری ماں گزر گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر چھمی سے لپٹنا چاہا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں، نیند سے بوجھل آنکھیں ملی اور اچانک ان کی سمجھ میں بات آ گئی۔ تب وہ بھی کھڑکی میں بیٹھ گئیں، سفید دوپٹہ منہ پر رکھ لیا، سسک سسک کر رونے لگیں اور روتے روتے بولی، ارے مردار، تو آج بیوہ ہوئی ہے، میں تو بدبخت سدا کی بیوہ ہوں۔ اجو بھائی کے 40ویں کے بعد ہی کلو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کی لڑکی اشرفی، جس کا چند سال پہلے اجو بھائی نے اپنے کسی مصاحب سے نکاح کروا دیا تھا، لکھنؤ سے آئی اور چمبیلی والے مکان کے ساز و سامان پر قبضہ کیا اور سب چیزیں چھکڑوں پر لدوا کر چلتی بنی۔ چھمی بیگم غسل خانے کے شیشے میں سے بے نیازی کے ساتھ فانی دنیا کے یہ سارے تماشے دیکھتی رہیں۔ چمبیلی والے مکان پر کسٹوڈین کا تالا پڑ گیا، کیونکہ چھمی بیگم عدالت میں یہ کسی طرح ثابت نہ کر پائیں کہ اجو بھائی پاکستان نہیں گئے، بلوے میں مارے گئے ہیں۔ خود کسی پرانے آسیب کی طرح وہ املی والے مکان میں موجود رہیں۔ ملن خان اور دھمو خان دونوں بڑھاپے اور فاقہ کشی کی وجہ سے مر گئے۔ سلامت بوا پر فالج گر گیا، ان کی لڑکیاں اور دادا پاکستان چلے گئے۔ چھمی بیگم سلائی کر کے پیٹ پالتی رہیں۔ تنے تنہا مکان میں رہتے اب انہیں ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ سر سفید ہو چکا تھا، بہت جلد محلے کی بڑی بوڑھی کہلائیں گی۔ کچھ عرصے بعد چمبیلی والے مکان میں ایک سکھ شرنارتھی ڈاکٹر آن بسے۔ کبھی کبھی سردانیاں آنگن کی کھڑکی میں آن بیٹھتی اور وہ اور چھمی بیگم اپنے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کرتیں۔ ڈاکٹر صاحب کی لڑکی چرنجیت کی شادی نئی دلی میں کسی سرکاری افسر سے ہوئی تھی۔ اب کی بار وہ میکے آئی تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اس کے شوہر کے مسلمان افسر اعلیٰ کی بیگم کو استانی کی ضرورت ہے، جو گھر پر رہ کر ان کے بچوں کو اردو اور قرآن پڑھائیں۔ میں تو چھمی ماسی سے ڈرتی ہوں، انہیں جلال آ جائے گا، آپ کہہ کے دیکھیے۔ بڑی سردارنی نے چھمی بیگم سے اس ملازمت کا ذکر کیا، سمجھایا بجھایا، بہن جی اس تنگ دستی اور تنہائی میں کب تک بسر کرو گی؟ دلی چلی جاؤ، سبی الدین صاحب کے ہاں عزت و آرام سے بڑھاپا کٹ جائے گا۔ چھمی بیگم کا غصہ کب کا دھیما پڑ چکا تھا، جوش و خروش، تنتنے اور جلال میں کمی آ گئی تھی۔ ان کی سمجھ میں یہ بھی بات آ گئی تھی کہ کل کلا کو مر گئی تو آخر وقت میں یاسین شریف پڑھنے والا تو کوئی ہونا چاہیے۔ قصہ مختصر یہ کہ چھمی بیگم برقع اوڑھ صرف ایک بکس اور بستر اور لوٹا ساتھ لے کر گھر سے نکلی، جو اب تک بالکل کھنڈر ہو چکا تھا، اور جس کا کھنڈر ہونے کا اب انہیں قطعی غم نہ تھا، کیونکہ وہ تیاگ اور سنیاس کی سٹیج پر پہنچ چکی تھیں۔ وہ ریل میں بیٹھ کر دلی پہنچی، جہاں ریلوے اسٹیشن پر بیچاری بیگم سبیح الدین چرنجیت سنگھ کا خط ملنے پر کار لے کر خود انہیں گھر لے جانے کے لیے آ گئی تھیں۔ اس روز سے چھمی بیگم بنت جمعہ خان زمیندار شاہجہان پور مغلانی جی بن گئی۔ چھمی بیگم نے پورے 12 سال سفید براق دوپٹہ ماتھے سے لپیٹے سبیح الدین صاحب کے گھر میں گزار دیے۔ بچے جنہیں وہ اردو اور قرآن شریف پڑھانے آئی تھیں بڑے ہو گئے۔ بڑا لڑکا BA کے بعد اپنے چچا کے پاس پاکستان بھیج دیا گیا، منجلی لڑکی بھی کراچی چلی گئی، چھوٹی لڑکی کالج میں پہنچ گئی۔ اب بیگم سبیح الدین کو چھمی کی ضرورت نہیں تھی۔ سبیح الدین صاحب ریٹائر ہو کر اپنے وطن مرزا پور جانے والے تھے۔ دلی سے روانہ ہونے سے پہلے بیگم سبیح الدین نے چھمی بیگم کو اپنی دوست بیگم راشد علی کے ہاں رکھوا دیا۔ راشد علی صاحب بھی حکومت ہند کے ایک اعلیٰ افسر تھے۔ چھمی بیگم سبیح الدین صاحب کے ہاں بہت سکھ چین سے رہ رہی تھیں۔ ان سے گھر کے بزرگوں کا سا برتاؤ کیا جاتا۔ انہیں تینوں بچوں سے بے حد محبت ہو گئی تھی۔ غصہ بھی بہت کم آتا تھا، اگر آتا بھی تھا تو اپنی مجبوریوں کا خیال کر کے پی جاتی تھیں۔ اب وہ نخرہ دکھائیں بھی تو کس پر؟ ناز اٹھانے، خفگی برداشت کرنے والے سب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ کبھی کبھی انہیں کلو کا بھی خیال آ جاتا تھا اور سوچتی نہ جانے کم وقت اب کہاں اور کس حال میں ہوگی، یا شاید وہ بھی مر کھپ گئی ہو۔ آج کل زندگیوں کا کیا بھروسہ ہے۔ بیگم راشد علی بیگم سبیح الدین کی طرح درد مند اور دیندار خاتون تو نہ تھیں، آج کل کی ماڈرن لڑکی تھیں، لیکن عزت انہوں نے بھی چھمی بیگم کی بہت کی۔ یہاں بھی وہ گھر کے فرد کی حیثیت سے رہتی۔ راشد علی ان کا بہت خیال رکھتے۔ ان کی باروب پروقار شکل و صورت اور اعلیٰ نسبی سے سبھی متاثر تھے۔
بیگم راشد علی اکثر سہیلیوں سے کہتی، بھائی واقعی زندگیوں میں کیسے کیسے انقلاب آتے ہیں، پل کی پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ ہماری مغلانی بی کا قصہ سنا ہے آپ نے، شاہ جہاں پور کے فلاں فلاں خاندان؟ اور سننے والی خواتین سر ہلا کر ٹھنڈی سانسیں بھرتی اور دوسرے اسی طرح کے عبرت انگیز نصیحت آموز واقعات سناتی۔ بیگم راشد علی کے بچے بہت خرد سال تھے۔ ان پر حیدرآبادی آیا ماں مامور تھیں۔ بیگم ہاؤس کیپر بن گئیں۔ گھر سنبھالنے کے لیے بیگم راشد علی کو چھمی بیگم کی بے حد ضرورت تھی، کیونکہ ان کا اپنا وقت زیادہ تر کلبوں، پارٹیوں اور سرکاری تقریبات میں گزرتا تھا۔ 5 برس چھمی بیگم نے راشد علی صاحب کے گھر میں کاٹ دیے۔ جب راشد علی صاحب کا تبادلہ ہندوستانی سفارت خانے واشنگٹن ہونے لگا، ان کی بیگم کو فکر ہوئی کہ چھمی بیگم کا کہیں اور ٹھکانہ بنائیں۔ ایک دن وہ اپنے ایک الوداعی لنچ کے لیے روشن آرا کلب گئی ہوئی تھی اور چھمی بیگم سے کہتی گئی تھیں کہ فلاں وقت کار لے کر منی کو میرے پاس لے آئیے گا۔ جب چھمی بیگم روشن آرا کلب پہنچی، لنچ ابھی ختم نہ ہوا تھا۔ چھمی بیگم بچی کی انگلی پکڑے سبزے پر ٹہلتی رہیں۔ چھمی بیگم اب پردہ نہیں کرتی تھیں اور ساڑھی پہنتی تھیں۔ اس نگوڑی دلی میں انہیں پہچاننے والا اب کون رکھا تھا؟ سامنے برآمدے میں ایک طرف رمی کی محفل جمی ہوئی تھی اور ایک بے حد فیشنیبل 40-45 سالہ حقاقہ دقاقہ خاتون 5-6 مردوں کے ساتھ کہکہے لگا لگا کر تاش کھیلنے میں مصروف تھیں۔ 17 برس نئی دلی میں رہ کر چھمی بیگم اس نئی اعلیٰ سوسائٹی اور جدید ہندوستانی خواتین کی الٹرا ماڈرن طرز زندگی کی بھی عادی ہو چکی تھیں۔ اس لیے چھمی بیگم اطمینان سے گھاس پر ٹہلا کیں۔ چند منٹ بعد اس خاتون نے سر اٹھا کر چھمی بیگم کو ذرا غور سے دیکھا۔ کچھ دیر بعد پھر نظر ڈالی اور اپنے ایک ساتھی سے کچھ کہا۔ تب چھمی بیگم نے دیکھا کہ ایک مردوا تاش کی میز سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی طرف آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے کہا، بڑی بی ذرا ادھر آئیے۔ چھمی بیگم متانت سے برآمدے میں پہنچی۔ اجنبی خاتون نے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے اور وہ کس کی ملازمہ ہیں؟ چھمی بیگم نے بتایا۔ خاتون نے کہا کہ وہ بمبئی میں رہتی ہیں اور آج کل انہیں بھی ایک قابل اعتبار بڑی بی کی تلاش ہے۔ اگر وہ اپنی جیسی کسی بڑی بی کو جانتی ہوں تو بتائیں۔ چھمی بیگم فوراً دل میں اس رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائیں جو رزق کا ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا کھول دیتا ہے۔ پھر انہوں نے وقار سے جواب دیا کہ وہ خود بہت جلد اپنی ملازمت سے سبکدوش ہونے والی ہیں۔ میری بیگم بھی باہر آتی ہوں گی، ان سے بات کر لیجیے۔ اتنا کہہ کر وہ بیگم راشد کے انتظار میں وہیں برآمدے کے ایک در میں ٹک گئیں۔ جب بیگم راشد لنچ روم سے نکلیں تو میز سے اٹھ کر اجنبی خاتون نے فوراً اپنا تعارف کرایا، اپنا نام مسز رضیہ بانو بتایا اور چھمی بیگم کے متعلق ان سے بات کی۔ بیگم راشد بھی بہت خوش ہوئیں اور وعدہ کیا کہ واشنگٹن روانہ ہونے سے پہلے وہ چھمی بیگم کو خود بمبئی کی ریل میں بٹھا دیں گی۔ رضیہ بانو نے بتایا کہ وہ آج شام ہی بمبئی واپس جا رہی ہیں۔ اپنے گھر کا پتہ لکھ کر انہوں نے چھمی بیگم کو دے دیا، لیکن بیگم راشد نے ذرا متفکر ہو کر پوچھا، خالہ تم اکیلی اتنی دور کا سفر کر لو گی؟ چھمی بیگم نے فوراً اقرار میں سر ہلایا۔ چھمی بیگم کو اب زندگی میں کسی بات کے لیے نہیں کہنے کی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ انہوں نے رضیہ بانو سے تنخواہ کا فیصلہ بھی نہ کیا، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر لی تھی، 40 روپے ماہوار اور کھانا۔ یہ 40 روپے ان کی ذاتی ضروریات کے لیے ضرورت سے زیادہ تھے۔ کپڑے ہمیشہ انہیں اپنی بیگموں سے مل جاتے تھے۔ عرصہ ہوا انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ کپڑے لتے، گہنے پاتے، جائیداد، املاک، رشتے ناتے، دوستی محبت سب بے معنی اور فانی چیزیں ہیں۔ بیگم راشد علی اور چھمی بیگم برآمدے سے اترنے لگیں تو رضیہ بانو نے بیگ کھول کر فوراً 150 روپے کے نوٹ نکال کر چھمی بیگم کے حوالے کر دیے، سفر خرچ اور دورے اخراجات۔ انہوں نے ذرا بے پرواہی سے کہا۔ بیگم راشد کو ان کی اس دریا دلی پر حیرت ہوئی، لیکن انہیں خود معلوم تھا کہ بمبئی میں ایک سے ایک بڑی سیٹھانی بستی ہے۔ چھمی بیگم نے خاموشی سے نوٹ صدری کی جیب میں اڑس لیے۔ انہوں نے اب زندگی کے انوکھے واقعات پر متعجب ہونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ مسٹر اور مسز راشد علی کے امریکہ روانہ ہونے سے 2 دن پہلے چھمی بیگم نے بھی ٹرین میں سوار ہو کر بمبئی کا رخ کیا۔ بمبئی سینٹرل پہنچ کر وہ پہلی بار ذرا گھبرائیں، کیونکہ نئی دلی کی پرسکون کوٹھیوں میں انہوں نے اب تک بہت محفوظ اور مامون زندگی گزاری تھی۔ اللہ کا نام لے کر پلیٹ فارم سے باہر نکلی،
कुली के सर से अपना टीन का बक्स और दरी में लिपटा बिस्तर उतरवाया। अपना लोटा, दस्ती, पंखा और पंदनिया हाथों में संभालकर टैक्सी की। सरदार जी को पता बताया, गुलजार, जॉर्डन रोड। चंद मिनट में टैक्सी एक बुलंदोबाला इमारत की बरसाती में जा रुकी। छम्मी बेगम ने बूढ़े सरदार जी को किराया दिया, जो रास्ते में उनसे दुनिया के हालात पर तबादला ख्याल करते आए थे। उसी वक्त दो बेहद स्मार्ट लड़कियां लिफ्ट से निकलकर सरदार जी की टैक्सी में बैठ गईं। सरदार जी ने खामोशी से फ्लैग गिराया और फाटक से बाहर निकल गए। किस कदर गैर शख्सी, मुनज्जम और मैकेनिकल जिंदगी इस शहर की थी। छम्मी बेगम ने सदरी की जेब से मैला कागज का टुकड़ा निकालकर फिर आंखें चुंधियाईं और पता पढ़ा। 11वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 3। स्टूल पर बैठे चौकीदार ने उकताए हुए अंदाज में खामोशी से उठकर उनका सामान लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट ऑटोमेटिक था। छम्मी बेगम बहुत घबराईं। चौकीदार जल्दी से अंदर आया और उन्हें 11वीं फ्लोर तक पहुंचाकर वापस नीचे चला गया। अब छम्मी बेगम अपने सामान समेत तवील गैलरी में अकेली खड़ी थी। फिर उनकी नजर एक नजदीकी दरवाजे पर पड़ी जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा था। दरवाजे पर एक और आहनी जालीदार दरवाजा चढ़ा था जो अंदर से मुकफ्फल था, जैसे बैंकों के दरवाजे होते हैं। छम्मी बेगम ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। चंद लम्हों बाद एक भूरी आंख ने अंदरूनी किवाड़ के जालीदार सुराख का पट हटाकर झांका। छम्मी बेगम को दफतन बरसों बाद अपने गुस्ल खाने की खिड़की का खुरचा हुआ शीशा याद आ गया, जिसमें से उन्होंने पहली बार उस मनहूस लाल चुड़ैल को देखा था। मजीद तवक्कुफ के बाद दोनों दरवाजे खुले और एक खुसीला सा गोरखा बाहर निकला। उसने मशकूक और बेरहम नजरों से छम्मी बेगम को देखा। छम्मी बेगम डर सी गईं, लेकिन फिर याद आया कि वो भी पठान है। सर उठाकर वकार से कहा, बेगम साहिब से कहो छम्मी बेगम दिल्ली से आ गई हैं। मालूम है, तुम दिल्ली से आया है, अंदर आ जाओ। गोरखे ने खुश्की से जवाब दिया और बाहर निकलकर उनका बक्स बिस्तर उठा लिया। उसके पीछे पीछे छम्मी बेगम अंदर आ गईं तो उसने खट से दोनों दरवाजे मुकफ्फल कर दिए। अब छम्मी बेगम एक नीम तारीक एयर कंडीशन्ड आलीशान ड्राइंग रूम में खड़ी थी। ऐसा शानदार ड्राइंग रूम तो न बेचारे सबीउद्दीन साहब का था और न राशिद अली साहब का। एक तरफ की दीवार पर स्याह पर्दा पड़ा था जो जरा सा सरका हुआ था और उसके पीछे दीवार में नस्ब सिनेमा की छोटी सी स्क्रीन नजर आ रही थी। कमरे के दूसरे हिस्से में बार थी। बेगम साहिबा हैं? छम्मी बेगम ने दोनों हाथों में लोटा, पंदनिया और पंखा उठाए उठाए दरियाफ्त किया। मेम साहब सो रहा है। और साहिब? मुलाजमत शुरू होने से पहले घर के साहिब के इंटरव्यू से वो हमेशा झिझकती थी। गोरखे ने कोई जवाब न दिया और ड्राइंग रूम से निकलकर एक गैलरी की तरफ चला। छम्मी बेगम उसके पीछे पीछे दोनों तरफ देखती हुई चली। गैलरी में 2 या 4 दरवाजे थे जो सब अंदर से बंद थे। ये बहुत बड़ा पुरशिको फ्लैट था। आगे जाकर गैलरी बाएं तरफ मुड़ गई थी। यहाँ बावर्ची खाना और नौकरों के 2 मुख्तसर कमरे थे जिनके बाहर बालकनी थी। नौकरों के इस्तेमाल वाले जीने में भी अंदर से ताला पड़ा था। एक साफ सुथरी और रोशन खाली कोठरी में जाकर गोरखे ने बक्स बिस्तरा धम से जमीन पर रख दिया और उसी तरह चुपचाप बाहर चला गया। छम्मी बेगम ने पंदनिया बड़े ताक के तख्ते पर रखकर अपनी नई जाए पनाह नए ठिकाने पर नजर डाली। कोने में लोहे का एक पलंग पड़ा था। उन्होंने दिल में सोचा, ये बहुत चुभेगा। दीवारों पर पिछले शौकीन मिजाज मुलाजिम की चिपकाई हुई फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरें मुस्कुरा रही थीं। कोठी में हब्स तारी था। छम्मी बेगम ने खिड़की खोली तो अचानक समंदर आंखों के सामने आ गया। नीला, वसी, बेकरार समंदर ठाटे मारता गैर मुतवक्का जिंदगी के वाकयात की मानिंद। उन्होंने समंदर पहले कभी न देखा था। दफतन ख्याल आया, उस कारसाज के कुर्बान जाऊं, समंदर तक पहुंच गई। अब इंशाअल्लाह हज भी कराऊंगी। इसी समंदर के उस पार मक्का मदीना है। ये सोचकर उनका जी भर आया। कोठी से मुल्हक नौकरों का गुस्ल खाना था। छम्मी बेगम ने बक्सा खोला, कपड़े निकाले, गुस्ल खाने में गई। अपने आबाई मकान का वो तवील और अरीज नीम तारीख गुस्ल खाना, मामाएं, असीलें, वो बरसों की कोशिश के बाद भुला चुकी थी कि इंसान जिंदगी की पैहम तब्दीलियों का आदी होता चला जाता है, वरना मर न जाए। नहा धो कपड़े बदल वो फिर अपनी कोठरी में आई। सारा घर सुनसान पड़ा था। नौकर न चाकर। साहिब दफ्तर गए होंगे, बच्चे स्कूल, मेम साहब सो रही थी। दोपहर का वक्त था। अब उन्हें चाय की तलब सताने लगी।
ساری عمر شدید ذہنی اور جذباتی صدمے سہتے رہنے سے چھمی بیگم کی تیزی تراری کب کی ہوا ہو چکی تھی اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے 70-72 بھولی بھگی ہو کر رہ گئی تھی۔ سادگی سے سوچا کچن میں جا کر چائے بناؤں۔ سنسان باورچی خانے میں پہنچی تو وہاں گیس کے چولہے نظر آئے جو استعمال کرنا نہ جانتی تھیں۔ ذرا جھنجھلا کر گیلری میں آئیں جس میں 4 دروازوں میں سے ایک کھل چکا تھا اور اس پر پڑا بیش قیمت پردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی، کون ہے؟ چھمی بیگم، دلی سے آئی ہوں، انہوں نے اسی سادگی سے جواب دیا۔ اوہو، آ گئیں، آؤ آؤ آ جاؤ۔ پردہ سرکا کر اندر گئیں۔ ایک بالکل شاہانہ خوابگاہ میں وسیع و عریض امریکن چھپر کٹ پر رضیہ بانو گلابی نائلون کا نائٹ گاؤن پہنے نیم دراز تھیں۔ انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ چھمی بیگم کو ان کا یہ ننگا پہناوا ذرا بھی پسند نہ آیا، لیکن سوچا کہ یہ بھی اپنا اپنا دستور ہے، اس شہر کے یہی رنگ ڈھنگ ہے۔ رضیہ بانو کا سگریٹ بھی انہیں اچھا نہ لگا۔ بیگم صبیح الدین اور بیگم راشد دونوں سگریٹ نہیں پیتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے بردباری سے کہا، السلام علیکم۔ آ جاؤ بوا، بیٹھو۔ رضیہ بانو نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ جب سے چھمی بیگم برقع سر پر ڈال کر حق حلال کی روزی کمانے باپ دادا کی دہلیز سے باہر نکلی تھیں، آج تک انہیں کسی نے بوا نہیں کہا تھا۔ صبیح الدین صاحب اور راشد صاحب کے ہاں انہیں چھمی خالہ یا صرف خالہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ تمکنت سے دیوان کے کنارے پر ٹک گئیں۔ رضیہ بانو کے سرہانے 2 ٹیلی فون رکھے تھے، ایک سفید ایک سرخ۔ سفید والے کی گھنٹی بجی، رضیہ بانو نے ریسیور اٹھا کر انگریزی میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی۔ ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے ایک بڑی سی مجلد نوٹ بک اٹھائی، اس میں کچھ لکھا، پھر ریسیور رکھ کر سرخ رنگ کے ٹیلی فون کا ایک نمبر ملایا اور آہستہ سے کہا، مادھو 4 نمبر 930، اور فون بند کر دیا۔ چھمی بیگم خاموش بیٹھ کر کمرے کی آرائش دیکھتی رہی۔ مرمری مجسمے، بڑی بڑی تصویریں، ریڈیوگرام، طول طویل سفید رنگ کا وارڈروب۔ اتنے میں پردہ سرکا کر ایک طرح دار لڑکی ہاؤس کوٹ پہنے اندر آئی۔ گیلری کے بند دروازوں میں سے ایک کھلا۔ کمرے میں سے زور سے ہائی فائی کی آوازیں سنائی دیں۔ لڑکی نے رضیہ بانو سے کچھ گٹ پٹ کی، الٹے پاؤں واپس گئیں اور گیلری والا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اللہ رکھے، کتنے بچے ہیں؟ یہ میری بھانجیاں ہیں، میرے ساتھ رہتی ہیں۔ رضیہ بانو نے مختصر جواب دے کر پھر مجلد نوٹ بک کھول لی۔ کالج میں پڑھتی ہوں گی؟ چھمی بیگم نے کہا۔ کون؟ رضیہ بانو نے بے خیالی سے پوچھا۔ بھانجیاں آپ کی؟ اللہ رکھے، آپ کے میاں بزنس کرتے ہیں؟ چھمی بیگم کو معلوم تھا کہ بمبئی میں سب لوگ بزنس کرتے ہیں۔ کیا؟ رضیہ بانو نے نوٹ بک سے سر اٹھا کر ذرا ناگواری سے پوچھا۔ میاں مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چھمی بیگم کے منہ سے نکلا۔ لہجے بھر کے لیے اجو بھائی اللہ بخشے کی موت کا زخم پھر ہرا ہو گیا۔ ہر موت کی خبر پر ہرا ہو جاتا تھا۔ کوئی کیا جان سکتا تھا کہ چھمی بیگم نے اپنی ساری عمر کیسے بے پایاں اندوہ میں مبتلا رہ کر اسے کس طرح ضبط کر کے گزار دی۔ چوڑی دار پاجامہ پہنے ایک اور مجسم قیامت نوجوان لڑکی لہراتی بلکھاتی کمرے میں آئی۔ رضیہ بانو نے اس سے انگریزی میں کچھ کہا۔ لڑکی اسی طرح لہراتی مسکراتی باہر چلی گئی۔ اب رضیہ بانو چھمی بیگم کی طرف متوجہ ہوئی، جنہیں چائے کی طلب میں جمائیاں آنے لگی تھی۔ رضیہ بانو نے ایک تکیہ کوہنیوں کے نیچے دبا کر کہنا شروع کیا، بوا۔ چھمی بیگم پھر کل بلائیں۔ بوا، آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ہاں آ گئیں۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بے سہارا اور دکھی ہیں۔ اب آپ اس گھرانے کو اپنا گھر سمجھیے۔ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بزرگ بی بی میرے گھر میں نماز قرآن پڑھتی رہا کریں۔ برسوں سے میرے پاس ایک حیدرآبادی بڑی بی تھی، وہ پچھلے سال بیچاری حج کرنے گئی، وہیں انتقال ہو گیا۔ اچھا، میں اب آپ کو بتانا چاہتی ہوں بوا کہ یہ بمبئی شہر میدان حشر ہے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے لوگ۔ آپ کسی کی بات پر کان نہ دھریے، بس اپنے کام سے کام رکھیے، کچن کی نگرانی کر لیجئے، باقی وقت اپنے نماز روزے میں گزار دیجئے۔ اب آپ کے لیے محنت کا نہیں، آرام کا وقت ہے۔ قرآن شریف پڑھیے، میرے حق میں دعائے خیر کرتے رہیے۔ باقی یہ کہ لڑکیوں، میری بھانجیوں کے لیے دوسری آیا موجود ہے۔
ابراہیم خانسامے کا نام ہے، بھشن سنگھ گورکھا ہے، مادھو میرا ڈرائیور ہے، لیکن کسی سے جھگڑوں میں نہ پڑیے۔ میں خود، چھمی بیگم نے کہنا چاہا، لیکن رضیہ بانو نے ان کی بات کاٹی۔ میرا اللہ کے فضل سے بہت بڑا بزنس ہے۔ کچھ توقف کے بعد اضافہ کیا، ایکسپورٹ امپورٹ، جانتی ہیں ایکسپورٹ امپورٹ؟ جی ہاں، چھمی بیگم نے سر ہلایا۔ صبیح الدین صاحب محکمہ تجارت کے افسر تھے اور اس طرح کے الفاظ چھمی بیگم کے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ رضیہ بانو چھمی بیگم کو بہت سمجھدار اور نیک بیوی معلوم ہوئی اور اس قدر خدا پرست۔ چھمی بیگم نے ان کا باریک نائٹ گاؤن اور سگریٹ نوشی معاف کر دی۔ میں عورت ذات تنے تنہا اتنا بڑا کاروبار چلا رہی ہوں، اسی وجہ سے 10 طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ بھانجیاں بھی آج کل کی لڑکیاں ہیں، ان کے دوست احباب بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر میری بزنس کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس ریڈ کر چکی ہے۔ پولیس؟ چھمی بیگم نے ذرا دہل کر دہرایا۔ رضیہ بانو ہنس پڑیں۔ ارے ڈریے نہیں، یہاں بڑے بڑے تاجروں کو پولیس اور انکم ٹیکس والے اکثر پریشان کرتے ہیں۔ میں اکیلی عورت، 10 دشمن پیدا ہو گئے۔ کسی نے جا کر پولیس والوں سے جڑ دی کہ میں نے انکم ٹیکس نہیں دیا، بس دوڑ کر آ گئی۔ اسی وجہ سے میں نے باہر لوہے کا دروازہ لگوا لیا ہے۔ تو اب آپ سے کہنا یہ ہے کہ جب باہر کی گھنٹی بجے تو آپ پہلے سوراخ میں سے دیکھ کر اطمینان کر لیجئے۔ کبھی کبھی یہ پولیس والے سادہ کپڑوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ چھمی بیگم سفر کی تکان اور چائے کی طلب میں نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، بی بی، گیس کا چولہا کیسے جلتا ہے؟ رضیہ بانو نے سرہانے ایک بٹن دبایا۔ 1 منٹ میں ابراہیم باورچی دروازے میں نمودار ہو گیا۔ ابراہیم، یہ ہماری نئی بوا ہیں، ان کے لیے چائے تو بنا دو جھٹ پٹ۔ چھمی بیگم جلدی سے اٹھ کر ابراہیم کے پیچھے پیچھے کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ظہر، عصر، مغرب ساری نمازیں پڑھ کر وہ پھر بالکنی میں جا کھڑی ہوئی۔ گھر میں کرنے کے لیے کچھ کام ہی نہ تھا۔ رضیہ بانو بن سور کر باہر جا چکی تھیں۔ 2 بھانجیوں کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی، تیسری بھانجی غائب تھی۔ 3 ملازم بھی فلیٹ میں نہ تھے، اس لیے گھنٹی بجی تو بجتی ہی چلی گئی۔ چھمی بیگم نئی دلی کی عادت کے مطابق فوراً دروازہ کھولنے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف لپکی اور جلدی سے اندر والا دروازہ کھول دیا۔ باہر کا آہنی دروازہ اس وقت پہلے سے ایک طرف سرکا ہوا تھا۔ جس طرح صبیح الدین صاحب اور راشد صاحب کی کوٹھیوں میں ڈرائنگ روم کی دہلیز پر آ کر وہ مہمانوں سے بہت اخلاق سے کہتی تھیں، تشریف لائیے، اسی عادت کے مطابق انہوں نے کہا، تشریف لائیے۔ 2 فربے مارواڑی اور ایک معطر نوجوان امیر زادہ اندر داخل ہوئے۔ امیر زادہ سیدھا بار کی طرف چلا گیا۔ مارواڑی دھم سے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ صبیح الدین صاحب کے ہاں بھی اکثر اس وضاقتہ کے کاروباری اپنی غرض سے آیا کرتے تھے۔ معطر نوجوان کو دیکھ کر البتہ ذرا تعجب ہوا، پھر سوچا اس شہر کا یہی دستور ہوگا۔ ابھی وہ یہی طے کر رہی تھی کہ معزز مہمانوں سے چائے کے لیے پوچھیں یا کافی کے لیے کہ سونے کے بٹنوں اور ہیرے کے انگوٹھیوں والے مارواڑی نے ڈپٹ کر پوچھا، میڈم کدھر ہے؟ چھمی بیگم بخوبی جانتی تھی کہ بیگم کو انگریزی میں میڈم کہتے ہیں۔ سلیقے سے جواب دیا، میڈم باہر گئی ہیں۔ سالا چھوکری لوگ کدھر گیا؟ چھمی بیگم کو غصہ آیا۔ یہ صحیح ہے کہ اہل بمبئی تمیزدار اہل زبان نہیں، لیکن یہ گالی گلوچ کیا معنی؟ انہوں نے ہونٹ پچکا کر پوچھا، بیگم صاحب کی بھانجیاں؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور رضیہ بانو سرعت سے خود اندر آ گئیں۔ چھمی بیگم سے کہا، بوا تم جا کر اپنی کوٹری میں بیٹھو، آرام کرو۔ جی اچھا، انہوں نے جواب دیا۔ ان کے گیلری میں سے گزر جانے کے بعد ایک بھانجی کے کمرے میں سے ایک صاحب نکل کر باہر چلے گئے۔ چھمی بیگم نے اپنی کوٹری میں جا کر ایک بار پھر جائے نماز نکالی، وضو کیا، نفلیں پڑھنے لگیں اور اس رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا جسے اپنے بندوں پر صرف 2 وقت ہنسی آتی ہے۔ اور اسی پاک پروردگار نے ان کے باپ دادا کی لاج، ان کے حسب نسب کی عزت رکھ لی اور ایک بار پھر ایک شریف گھرانے کی حق حلال کی کمائی میں ان کا حصہ بھی لگایا۔